Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्लोर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना सैफुल्लाह सैफ़ी। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने वीलॉग क्यों शुरू किया। मेरा वीलॉग शुरू करने का मकसद अपने नाज़रीन को और पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे बावर कराना है कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। मदीना की रियासत के बाद दुनिया के अंदर पहला इस्लामी मुल्क है जो कलमे की बुनियाद पर हासिल किया गया। पाकिस्तान 27 रमज़ान को जुम्मा के दिन बाबरकत दिन पे आज़ाद हुआ और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेहद वसाइल से नवाजा। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान फ़ौज के लिहाज से दुनिया की सबसे छठी बड़ी फ़ौज जो है, प्रोफेशनल फ़ौज है, वो पाकिस्तान के पास है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सोने के ज़ख़ायर से नवाजा, कोयले के ज़ख़ायर से नवाजा, ऑयल और गैस के ज़ख़ायर से नवाजा। तो गवादर हमारे पास है, समंदर हमारे पास है, पहाड़ हमारे पास है। केटू की चोटी जो है वो दुनिया की दूसरी जो बुलंद तरीन चोटी है वो पाकिस्तान के अंदर है। तो बहुत सारी ऐसी अल्लाह ताला ने जो है ना वसाइल से पाकिस्तान को नवाजा है। तो हमने अपने पाकिस्तान की खुददारी को, सालमियत को और आज़ादी को मेंटेन करने के लिए, इसका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हम सब ने अपने अपने हिस्से का काम करना है। जैसे मैं मिसाल दूं कि लोग कहते हैं ना कि जी आपकी इस कोशिश से क्या होगा। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग जलाई गई थी, नमरूद ने आग जलाई और उनको उसमें डाल दिया गया, तो एक हुदहुद परिंदा जो है वो पानी जो है ना अपनी चोंच में लेकर जाना जा रहा था। तो दूसरे परिंदों ने पूछा कि तुम्हारे इस एक कतरे से क्या होगा। तो उसका जवाब जो था वो बड़ा समझने वाला है। तो उसने कहा कि क़यामत के रोज़ मैं अल्लाह ताला के यहाँ सुरखरू होना चाहती हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे इस कतरे से ये आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, लेकिन मैं अल्लाह ताला के यहाँ ये सुरखरू होना चाहती हूँ कि मैंने अपनी कोशिश पूरी की। तो लिहाजा बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए और बका के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैं एज़ आ पाकिस्तानी अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, क्योंकि इसको पाकिस्तान को हासिल करने के लिए हमारे बड़ों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपने हिस्से का काम जो है वो करता रहूँ, ताकि अल्लाह के यहाँ मैं भी सुरखरू हूँ और कम से कम ये कह सकूँ कि मैं जितना मेरे बस में था वो मैं पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए अपना हिस्सा डालता रहा। ये तो था वीलॉग को कहने का मकसद। अब कुछ ऐसे नाजरीन जो मेरी पिछली वीडियो नहीं देख सके, उनको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने वीलॉग, जो हालात पैदा हुए, जैसे मैंने बताया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद तहरीक क्यों पेश हुई थी। इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद जो है बेसिकली इसलिए पेश की गई थी क्योंकि इमरान खान ने अमेरिका को, जब उसने कहा कि हमें अफ़गानिस्तान के अंदर सपोर्ट करें, लॉजिस्टिक सपोर्ट दें, यहाँ पे अड्डे दें ताकि हम यहाँ से ऑपरेट करके अफ़गानिस्तान में बमबारी कर सकें, तो इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट जहाँ से अमेरिका, उसके हवारी और नेटो ने समझा कि हमें ये इमरान खान किसी सूरत कबूल नहीं। दूसरी बात, अमेरिका ने और इसराइल ने और बाकी उसके हवारियों ने पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर डाला कि इसराइल को तस्लीम कर लें, और इमरान खान ने ये कहकर जो है ना इनकार कर दिया कि जिस इसराइल को क़ायद आज़म ने तस्लीम नहीं किया तो मैं उसको कैसे तस्लीम कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक फ़लस्तीनियों को उनका जो बुनियादी हक़ है वो नहीं दिया जाएगा, उस वक्त तक इसराइल को तस्लीम करने की सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि जब इमरान खान ने ड्रोन हमले करने की इजाज़त नहीं दी, पिछली हुकूमतों ने आपने देखा कि कमो बेश 400 ड्रोन हमला हुआ, हमारे लोग मारे गए, मासूम बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, निहत्ते, आर्मी के लोग, पुलिस के लोग, सिविलियन शहीद हो गए। 70,000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, 30 लाख से ज़्यादा लोग, कबायली लोगों ने वहाँ से हिजरत की, सवात से लोगों ने हिजरत की, ये शहीद हुए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं। तो इन चीज़ों से जब इनकार किया तो अमेरिका और उसके हवाले को इमरान खान एक इस्लामी लीडर के तौर पे जरा नज़र आया, महसूस हुआ। और हम फ़ख्र से ये चीज़ कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर जो एक इस्लामी लीडर उभर कर जो सामने आया है वो इमरान खान है।
ہم نے دیکھا کہ طیب اردگان کے ہم سب لوگ جو ہے نا وہ گرویدہ ہیں، ان کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اسلام کی اور مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، لیکن جس طریقے سے عمران خان صاحب نے UN کے اندر، یونائٹڈ نیشنز کے اندر اسلامی فوبیا کا کنسیپٹ ڈسکس کیا، حرمت رسول کا مقدمہ لڑا، جس طریقے سے عمران خان نے OIC کے اندر مقدمہ لڑا، وہاں پہ لوگوں کو باور کرایا، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا اسلامی لیڈروں کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام دنیا کے اسلام کے اندر جو ہے یہ ایک خوشی کی لہر دوڑی کہ لوگوں نے محسوس کیا کہ ہماری آواز بننے کے لیے کوئی شخص آ گیا ہے اور وہ عمران خان ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے ایک سازش تیار کر لی اور انہوں نے مداخلت کر کے رجیم چینج کے تھرو عمران خان کی حکومت کو ختم کیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا کہ جب ہوا بھی کیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں آخری گیند تک لڑوں گا، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، ان چوروں کا مقابلہ آخری گیند تک کروں گا۔ عمران خان صاحب خود ڈٹا رہا، جھکا نہیں، اور خان صاحب نے کہا تھا کہ میں نہ خود جھکوں گا اور نہ اپنی قوم کو جھکنے دوں گا اور آخری گیند تک ان کا مقابلہ کروں گا۔ پھر دنیا نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا کہ رات 11 بج گئے، 11:30 بج گئے، اصحاب کی جنگ شروع ہو گئی۔ پھر جیسے کہ ایک میچ کا جو سینیریو پیدا ہو گیا کہ آخری میچ کے اوورز ہوں، دن ختم ہو رہا ہو، میچ جیتنا بھی لازمی ہے کیونکہ اس میں ایک جوا لگا ہوا ہے، اس طرح سمجھ لیں، اس میں پیسے لگے ہوئے تھے، ان کو جواب دینا تھا، ان کی انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی تھی، ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی ہوئی تھی، تو ان کو جب جواب دینا تھا تو حواس باختہ ہو گئے، اصحاب جواب دینا شروع ہو گئے۔ 11:30 بجے رات کو عدالتیں کھل گئیں، 11:30 بجے رات کو عمران خان صاحب کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور پھر ان کو وزیر اعظم ہاؤس کو ایک ڈائری لے کر صرف اپنے گھر کی طرف چلے گئے اور یہ کہا اس وقت کہ کوئی ایسا تو نہیں رہ گیا جو میرے خلاف نہ ہو۔ تو ناظرین، یہ وہ الفاظ تھے جس پہ ہم نے سوچنا ہے کہ ایسا وزیر اعظم جس نے نہ تو اپنے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بھینسیں باندھیں، نہ 200 300 گاڑیاں وہاں پہ رکھیں، نہ ملازم رکھے اتنے زیادہ، صرف ایک ڈائری لے کر اپنے گھر کو بنی گالا کو چل دیے۔ تو ایسے لیڈر کی اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو پھر ہم پر چور، اچکے، لٹیرے ہم پر جب قیادت کریں گے تو ہمارا جو جمع پونجی ہے پاکستان کی، پہلے بھی یہ لوٹ کر لے گئے ہیں، ایون فیلڈ خریدے، سرے محل خریدے، منی لانڈرنگ کی، پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈلوا دیا، IMF سے قرضے لیے، ہمارا بچہ مقروض کر دیا، ان کی اولادیں تک جو ہے نا وہ اربوں ڈالرز میں کھیل رہی ہیں، لیکن ہمارے جو غریب کے بچے ہیں وہ آنے والی نسل جو ہے وہ بھی مقروض ہے۔ ہمارا بچہ جب مقروض ہو گیا تو پھر ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم جو بہت ہی بے چین تھے اچکن پہننے کے لیے، آخر کار ان کو اچکن پہنا دی گئی، لیکن کتنی بے توقیری کے ساتھ کہ ایسا وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ میں آیا جس کی ووٹوں کی گنتی کرنے کے لیے سپیکر تیار نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے خود خط اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، میں نے خود خط پڑھا ہے، اس کے بعد میرا ضمیر گوارہ نہیں دیتا۔ قاسم خان سوری صاحب کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا کہ میں اس حال کا اور اس سازش کا حصہ بنوں، مداخلت کا حصہ بنوں اور ان کے ووٹوں کی گنتی کروں، لہٰذا میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد پینل آف چیئرمین ایاز صادق نے اس کو چیئر کیا اور پھر جناب جو ہے نا ووٹنگ ہوئی اور اس میں وزیر اعظم جو ہے نا شہباز شریف بنے۔ پھر حلف برداری کی تقریب ہوئی، اس میں بہت سی اہم شخصیات موجود نہیں تھیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے ان سے حلف لینے سے انکار کر دیا کہ ایسے شخص سے میں حلف ہی نہیں لے سکتا جو امریکہ اور اس کے حواریوں کی سازش کے تحت جو ہے نا ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ پھر حلف برداری کی تقریب میں چیئرمین سینٹ نے یقیناً پھر حلف لیا، اس میں آرمی کی بہت اہم شخصیات موجود نہیں تھیں، تو یہ ایک عام کھلے عام میسج تھا ہماری عوام کے لیے۔ اس لیے خان صاحب نے کہا کہ آرمی ہمارا ایک مضبوط ادارہ ہے، جب تک ہم آرمی کا ہمارا مضبوط ادارہ قائم رہے گا انشاءاللہ تو پاکستان قائم رہے گا، یعنی پاکستان کی سالمیت اور بقا جو ہے وہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ آرمی ہے، اللہ اور اس کی مدد کے بعد آرمی ہے، ورنہ پاکستان کو یہ جتنے دشمن ہیں انڈیا، امریکہ اور اسرائیل، یہ سارے پاکستان کو تو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے الحمدللہ۔ لیکن یہ ایک واضح میسج تھا کہ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ شاید وہ بھی خوش نہ ہوں ان کے آنے سے، لیکن پتہ نہیں کیوں ان کو بھی اتنا مجبور کر دیا گیا ہوگا کہ یہ سارا سینیریو اور صورتحال پیدا ہوگی جس کی وجہ سے۔ لیکن بعد میں پھر آپ نے دیکھا یہ ظلم ہوا ہے پاکستان کے اوپر،
کہ ایسے لوگوں کو پاکستان کے اندر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے، اور اس دن 11 اپریل کو بنایا جا رہا ہے جس دن شہباز شریف پہ اور حمزہ شہباز پہ فرد جرم عائد ہونی تھی۔ ناظرین میری بات یاد رکھیں، سنیں اس بات کو، سمجھیں اس بات کو۔ 11 اپریل جب عدالت نے ان کو بلایا ہو اور ان پہ فرد جرم عائد ہونی ہو، کیونکہ فرد جرم اس وقت عائد ہوتی ہے جب ملزم مجرم بن جاتا ہے اور اس کو اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے عدالت کے سامنے، اور اس کی موجودگی میں اس کو سزا کا تعین کیا جاتا ہے۔ جس دن ان کی فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن ان کو حلف اٹھوایا گیا وزیر اعظم کا۔ یہ بہت پاکستان کے اوپر ظلم ہے، پاکستان کی ایک غیرت مند اور خوددار قوم کے اوپر ایک بہت بڑی جو ہے نا یہ ایک ظلم ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد خان صاحب نے پشاور کا جب جلسہ دیکھا تو اس جلسہ کیا تو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کا جم غفیر تھا۔ اتنا بڑا جلسہ پاکستان کی تاریخ میں اس وقت تک نہیں ہوا تھا، اور عوام کا غصہ، غم و غصہ اتنا شدید تھا کہ میں خود حیران رہ گیا کہ پڑھی لکھی خواتین، بچے، بوڑھے، یہاں تک کہ معذور افراد تک وہاں پہنچے، غریب آدمی وہاں تک پہنچے، اور ان کے جذبات دیدنی تھے۔ وہ پاکستان کی خاطر، پاکستان کی سالمیت کی خاطر، آزادی کی خاطر، خودداری کی خاطر، وہ علامہ اقبال کے خودی کے فلسفے کی خاطر وہاں پہنچے تھے، کیونکہ علامہ اقبال نے کہا تھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو ہم نے تو خودی کا فلسفہ ہی ختم کر دیا۔ جو جماعت 155 سیٹیں لے کر آئی تھی اس کو ہم نے پیچھے چھوڑ کے 84 سیٹوں والوں کو، اور جو بندر بانٹ لگی، جو سندھ ہاؤس کے اندر ہارس ٹریڈنگ ہوئی، اس پہ ہمارے آئین بھی خاموش، اس پہ ہماری عدالتیں بھی خاموش، اور ایک جمہوری حکومت کو تبدیل کر کے رکھ دیا گیا۔ اور چوروں کو اور لٹیروں کو پھر کیا ہوا؟ ان کی کابینہ کو دیکھ لیں، یعنی وزیر اعظم جس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، اور وزیر 34 وزیر، ان 34 میں سے 24 ایسے وزیر جو ضمانت پہ رہا ہیں۔ اندازہ کریں، پاکستانی قوم غیرت مند قوم ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، 70% نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ ہم اپنی آنے والی نسل کو کیا میسیج دے رہے ہیں کہ ہم نے پڑھے لکھے لوگوں کو اتار کے ایسے لوگوں کو آپ کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے۔ پوری دنیا میں پاکستانی پروفیشنلز الحمدللہ پھیلے ہوئے ہیں، پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ ان کے دل پر کیا گزری ہوگی جب آپ نے یہ سب کچھ ہوا اور سب نے دیکھا، اور جو مقتدر ادارے تھے سارے یہاں پہ دیکھتے رہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تکلیف دہ سچویشن تھی اس وقت۔ تو لہٰذا ایسے لوگ جو ضمانتوں پہ رہے ہیں، یعنی گورنر سندھ، اندازہ کریں جو قیدی ہے اس کو گورنر سندھ بنا دیا گیا ہے۔ اس سے بڑا ظلم پاکستان کے اوپر کیا ہوگا؟ کیا میسج جا رہا ہے دنیا کو پاکستان کا؟ تو اس کے حوالے سے ان کو سوچنا ہوگا۔ پھر آپ نے دیکھا جب پشاور کا زبردست جلسہ ہوا، پھر ڈی جی ایس پی آر کو پریس کانفرنس کر کے کچھ چیزوں کی وضاحت کرنا پڑی، جس سے کم ہمیں یہ پتہ چلا کہ بھئی سازش نہیں ہوئی، مداخلت ہوئی۔ یعنی سازش نہیں ہوئی، مداخلت ہوئی۔ امریکہ اور اس کے سامراج نے مل کر، اور یہاں پاکستان کے اندر میر جعفر اور میر صادق نے مل کر پاکستان کے اندر ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹا، اور پھر دیکھا کہ جس دن اس نے حلف اٹھایا اسی دن $8 کم ہو گئے، روپیہ جو ہے وہ تکڑا ہو گیا ڈالر کے مقابلے میں۔ یہ وہ انعام تھا، نقد انعام جسے کہتے ہیں، جو امریکہ نے اپنے حواریوں کو دیا کہ لو شاباش، تم نے یہ کام نامہ سر انجام دیا ہے، اس کا یہ انعام ہے۔ جیسے ارطغرل ڈرامے میں ہم نے دیکھا کہ جب کوئی بیزنٹائنز کے ساتھ مل کے ان کے غدار کوئی بادشاہ کا تختہ الٹتے تھے تو وہ بلکہ اشرفیاں لا کے دیا کرتے تھے ان کو، ایسے بھر کے، تو ان کو بھی دی گئیں۔ سٹاک ایکسچینج نیچے آ گئی، جی اوپر چلی گئی، سوری۔ پھر کیا ہوا؟ یہ 5-6 دن ہفتہ گزرا، وہی ڈالر نیچے، پھر ڈالر اوپر جانا شروع ہو گیا، ابھی پھر وہ 189 پہ چلا گیا۔ تو لہٰذا، اور پہلے دن احکامات دیکھ لیں وزیر اعظم کے بننے کے بعد، اس نے کہا جی پینشن میں اضافہ، تنخواہوں میں 10% اضافہ۔ پھر کسی نے بتایا کہ بھائی ابھی 2 ماہ پہلے عمران خان نے ان کی تنخواہوں میں اور پینشن میں اضافہ کیا ہے، تو پھر وہ حکم واپس ہو گیا۔ اس وقت جو ہے نون لیگ جو ہے، زرداری میرے حساب سے اس وقت بہت اچھا کھیل رہا ہے، وہ سیف سائڈ پہ کھیل رہا ہے،
وہ فرنٹ پہ آ کے اس نے کوئی ایسی پوزیشن نہیں لی جس کی بیس پہ کل کو حکومت ناکام ہوگی ان کی، اور یقیناً ہوگی، کیونکہ غیر فطری اتحاد ہے، سپیکر کسی جماعت کا، صدر کسی جماعت کا، وزیر اعظم کسی پارٹی کا، وزیر خارجہ کسی پارٹی کا، یہ 40 چور اکٹھے ہو کے مختلف وزارتیں بندر بانٹ کی ہے، جس نے جتنا بڑا جرم کیا اس کو اتنی بڑی وزارت مل گئی، بلکہ جس میں جو جرم کیا اس کو اسی کی وزارت دے دی گئی، تاکہ وہ کل کو جو آفیسرز ہیں، جو گورنمنٹ کے آفیسرز ہیں، جو کل ان کے اوپر کیس بنا رہے تھے، جو ان کے فائلیں تیار کر رہے تھے، تاکہ وہ ان کو سبق سکھائیں اور پھر آئندہ کوئی آفیسر ایسا نہ ہو جو ان کے خلاف کوئی کیس بنا سکے یا کوئی فائل تیار کر سکے ان کے خلاف۔ یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہے، یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے کراچی کا جلسہ کیا، وہاں پہ لوگوں کا بہت بڑی تعداد تھی، بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے جو ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ اس کے بعد لاہور کا جلسہ ہوا، لاہور کے جلسے نے تو پاکستان کی تاریخ کے تمام ریکارڈ توڑ دیے، تمام ریکارڈ توڑ دیے، جس میں کہ عمران خان صاحب نے خود کہا کہ میں نے اتنے بڑے جلسے سے آج تک کوئی خطاب نہیں کیا۔ تو یہ صورتحال تھی ناظرین جو ابھی موجودہ اس ہفتے میں ہوئی۔ پھر آتے ہی انہوں نے کیا کیا، طارق فاطمی وہ شخص ہے جو ڈان لیگز کا مورا ہے۔ انہوں نے جب پہلی میٹنگ کی معیشت کے حوالے سے شہباز شریف نے، اس میں طارق فاطمی بیٹھا ہوا تھا، یعنی کہ یہ اب کس کا منہ چڑھا رہے ہیں، اب ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ جو شخص ڈان لیگز کیا تھا، ڈان لیگز میں انڈیا کو کہا گیا جی ہمیں تو جی آرمی کچھ نہیں کرنے دے رہی، ہم تو آپ کے ساتھ بہت سارے اچھے تعلقات بنانا چاہتے ہیں لیکن آرمی ہمارے آڑے آ رہی ہے، ان کو کنٹرول کریں۔ تو اس میں جو مین کردار تھا وہ طارق فاطمی کا تھا، آج وہی ان کے ساتھ بھی بیٹھا تھا، بلکہ اس کو مشیر برائے وزیر خارجہ بنا دیا گیا تھا، اور پھر اس کا نوٹیفیکیشن واپس آیا، یقیناً کسی پریشر کی بیس پہ واپس آیا۔ محسن داوڑ، علی وزیر، یہ کل تک جو ہماری فوج کے خلاف باتیں کرتے رہے، پاک فوج کے خلاف باتیں کرتے رہے، آج ان کو منسٹریاں دی گئی ہیں، وہ آج پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ہماری پاک فوج کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ تو اس لیے خان صاحب نے کل کے جلسے میں کہا تھا کہ جن سے غلطی ہو گئی ہے وہ اس کو نظر ثانی کریں، اس کو دیکھیں، ورنہ یہ جو عوام کا غم و غصہ ہے، جو اضطراب ہے، جو بے چینی ہے، یہ کسی چیز کا پیش خیمہ ہے۔ اور اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ آخری بات کہ اسلام آباد، انہوں نے کہا ہے کہ جی میری کال کا انتظار کریں، کہ میں جب کال دوں تو پھر آپ نے اسلام آباد آنا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، 27 رمضان کو جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے یقیناً ہم سب دعائیں کریں گے، اور عید کے بعد جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس پہ مذاکرات ہوں گے، اداروں کے ساتھ بات چیت ہوگی، اور اگر کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے ارلی الیکشنز کے پوائنٹ آف ویو سے، پھر تو کچھ بات بن جائے گی۔ اور اگر انہوں نے ان بات کو نہ مانا تو میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد کی کال دیں گے، اور پھر دھرنا ہوگا، اور پھر مزاحمت ہوگی، اور پھر اس میں پاکستان کا نقصان ہوگا، معیشت کا نقصان ہوگا، اور پھر یقیناً جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک اچھا نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں جو پاکستان کی سالمیت کا تقاضا کرتے ہیں، جو تقاضا یہ ہے کہ وہ ان کو بیٹھ کے معاملات کو حل کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔